Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to our channel Knowledge and Wisdom. My name is Hania Malik and we are starting our lecture series from physics. तो सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th फिज़िक्स से. हम जो है वो क्लास 9 से स्टार्ट करें तो हमारी जो है क्लास 9 की फ़िज़िक्स की बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स. सबसे पहले हमारे पास जो मेन टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे वो हमारे पास हैं. सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, देन हमारे पास है फिज़िकल क्वांटिटीज़, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, प्रीफिक्सेस, साइंटिफिक नोटेशन, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स. आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताऊंगी कि ये टॉपिक्स क्या हैं, ठीक है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है इनको डिटेल में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले तो जो है वो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स. ये तो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो इसको छोड़कर मैं बाकी आपको बताती हूँ. पहले हमारा जो टॉपिक है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़. हमारा जो चैप्टर का नेम है वो भी यही है कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स. फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं? ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है. वो क्वांटिटीज़ जो कि मेजरेबल होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं. और फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मज़ीद आगे टाइप्स होती हैं जिनमें जो है वो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है. तो ये सब हम जो है वो इस टॉपिक में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स अब जिस तरह के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम अब ये वो एक ऐसा सिस्टम है जो ग्लोबली जो है वो हमें जिसने यूनिट्स प्रोवाइड की हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल हमने किसी भी क्वांटिटी को अगर मेजर करना है, ठीक है, तो हम सिर्फ उसकी न्यूमेरिक वैल्यू हमारे लिए इनफ नहीं होती है. फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई किसी चीज़ की लेंथ मेजर की है, ठीक है, तो वो हमारे पास आ रही है 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर. तो अगर हम सिर्फ 2 लिख देंगे तो हमें नहीं पता कि वो जो है वो क्या चीज़ है. 2 क्या है? किसी चीज़ का मैस है, लेंथ है, वेट है, क्या चीज़ है. तो अगर हम उसके आगे किलोग्राम लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे, मीटर, सेंटीमीटर या लीटर कुछ भी लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये लेंथ है, मैस है, या जो यूनिट होगी इस हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमने किस चीज़ को मेजर किया है, ठीक है. तो इसलिए यूनिट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. किसी भी जो है वो चीज़ के मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रीफिक्सेस हैं. प्रीफिक्सेस हमारे पास क्या होती हैं कि जो है वो भी हमने बात की यूनिट्स की. यूनिट्स हमारे पास होती हैं. अब कुछ यूनिट्स ऐसी कुछ जो वैल्यूज ऐसी बड़ी होती हैं कि हम उन्हें यूनिट्स के मल्टीपल्स में लिख देते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो एक तो हमने लिया कि हमारे पास 1 ग्राम है, ठीक है. एक हमारे पास 1 ग्राम है और एक हमारे पास 1000 ग्राम है, ठीक है. तो 1 ग्राम तो 1 तो स्मॉलर है बिल्कुल वैल्यू, हम उसको एज इट इज लिख सकते हैं. अब जो 1000 ग्राम है हम उसको चाहते हैं कि हम 1000 की जगह पे 1 लगाएं और हम ग्राम को किसी और यूनिट में चेंज कर दें, ठीक है. तो हम क्या करेंगे? 1000 की जगह पे किलो का वर्ड यूज़ कर लेंगे, ठीक है. तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 किलोग्राम बन जाएगा. आपको ये पता ही है, पहले क्लासेस में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो है वो 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, ठीक है. तो ये किलो यहाँ पे क्या है? मल्टीपल है ग्राम का, ठीक है. तो प्रीफिक्सेस हमारे पास ऐसे जो है वो लेटर्स होते हैं, ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि यूनिट्स के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है. तो ये प्रीफिक्सेस कहलाते हैं और यूनिट्स के स्टार्ट में लगते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है कि जो है वो बाज़ औक़ात हमारे पास वैल्यूज़ बड़ी हो जाती हैं, जैसे कि हमारे पास 1 मिलियन है या 1 लाख है. अब आपको पता है कि जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतने ज़ीरोस बढ़ते जाएंगे, ठीक है. तो अब लार्ज क्वांटिटीज़ को लिखते हुए बाज़ औक़ात हमें जो है वो डाउट हो जाता है कि हमने जो है वो कितने लिखे हैं, या फिर हमें जो है वो एरर का इशू आ जाता है, ठीक है. कोई ज़ीरो मिस कर दिया हमने, ठीक है. तो हम उस एरर से बचने के लिए, अपनी वैल्यू को प्रिसाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? हम जो है वो इसको 10 के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है. तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या होते हैं? अब जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स. फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको बताया क्या होती हैं? ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है. तो अब उन चीज़ों को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट्स भी तो रिक्वायर होंगे ना. तो वो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं. वो सब कुछ हम इसमें स्टडी करते हैं.
نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے سگنیفیکینٹ فگرس. سگنیفیکینٹ ہوتا ہے یوزفل, ٹھیک ہے, مطلب اس میں ہم اس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ کون سے ڈیجٹس ہمارے لیے یوزفل ہیں اور کون سے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ سب کچھ ہم اس میں اس ٹاپک میں اسٹڈی کرتے ہیں, اور کہاں وہ لگے گا تو وہ سگنیفیکینٹ ہوگا اور کہاں لگے گا تو وہ نان سگنیفیکینٹ ہوگا. تو یہ انشاءاللہ جب ہم ٹاپک پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو میں نے آپ کو جو ہے وہ فرسٹ ٹاپک کا نہیں بتایا, تو ہم چلتے ہیں اپنے فرسٹ ٹاپک کی طرف جو کہ ہمارا کیا انٹروڈکشن ٹو فزکس ہے. ٹھیک ہے, ہم جو فزکس پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فزکس ہوتی کیا ہے, ٹھیک ہے, فزکس کہاں سے آئی, مطلب اس کی اسٹڈی کہاں سے ہونا شروع ہوئی, ٹھیک ہے, اور ہم اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں, اس کا ہماری ڈیلی لائف میں کیا یوز ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ ہوگا تو ہی ہمارا جو ہے وہ کسی چیز میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. بہت دفعہ ہم یہ سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فزکس بہت بورنگ سبجیکٹ ہے, بہت خوش سبجیکٹ ہے, تو لوگ اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ فزکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو اسٹڈی کر کے ہم نیچر کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی نیچر کی اسٹڈی ہے جو کہ فزکس ہے. اگر ہم پاسٹ کی بات کریں انٹروڈکشن ٹو فزکس کے لیے, تو جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ آج کل تو کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, جو ہے وہ جدید کافی چیزیں بن گئی ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ کپڑے نہیں ہوتے تھے, تو لوگ جو ہے وہ پتوں سے اپنا بدن ڈھانپتے تھے. آگ جلانی ہوتی تھی تو وہ پتھروں کو رب کرتے تھے تو آگ پروڈیوس کرتے تھے وہ اس سے, ٹھیک ہے. آج کل تو میچ باکسز ہیں, کلاتھس ہیں. تو یہ کس طرح جو اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی, یہ سارا کس وجہ سے ممکن ہوا, یہ سارا فزکس کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. اتنی جو ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, ہم آج جس دور میں جی رہے ہیں, تو یہ سب کچھ کس وجہ سے, یہ جو ڈیولپمنٹ کی وجہ سے. تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ لوگ نیچر کو دیکھتے تھے, چیزوں کو آبزرو کرتے تھے, ٹھیک ہے, کہ یہ ایسا ہو رہا ہے تو اس طرح کیوں ہو رہا ہے. فار ایگزامپل دن آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک جب اسپیسیفک پیریڈ کے حساب سے دن آتا ہے, پھر چلا جاتا ہے, رات آتی ہے, پھر چلی جاتی ہے, مطلب دن کا بڑھنا گھٹنا, ٹھیک ہے, رات کا جو بڑا ہونا کبھی چھوٹا ہونا, یا پھر زمین گول ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو مطلب لوگ آبزرو کرتے تھے, پھر لوگوں نے ان پہ ایکسپیریمنٹس کرنا شروع کیا. مطلب لوگ جو 5 سینسز سے چیزوں کو آبزرو کرتے تھے, پھر ان کی سوچ بچار کرتے تھے, پھر لوگوں نے ان پہ ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دیا ان چیزوں پہ کہ اگر ایسا ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو یہ جو انسان کے پاس جو نالج آیا نا آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ سے, اس نالج کو جو ہے وہ سائنس کا نام دیا گیا, ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس نالج کو سائنس کا نام دیا گیا, اور سائنس تو خیر بعد میں ورڈ جو ہے وہ بنا. پہلے یہ ایک لیٹن ورڈ تھا, لاطینی لفظ تھا سائنٹیا, ٹھیک ہے, یا پھر شنٹیا, اس کی کافی زیادہ پروننسیشن ہے, جو بھی آپ یوز کر لیں. تو پہلے یہ سائنٹیا کا ورڈ تھا, لیٹن ورڈ تھا, اور بعد میں جو ہے اسے سائنس کا نام دیا گیا, ٹھیک ہے. تو 18 سینچری تک, 18ویں صدی تک جو ہے وہ جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری ایک ہی جب اسپیکٹ میں اسٹڈی کی جاتی تھی, اور اسے کہا جاتا تھا کہ یہ نیچرل فلاسفی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ جو ہے وہ لوگ نیچر کو اسٹڈی کرتے تھے نا, تو وہ نیچر سے انہوں نے کیا نام دے دیا, سائنس کو انہوں نے نیچرل فلاسفی کا نام دے دیا کہ یہ جو وہ نیچر کی فلاسفی ہے, نیچر کی اسٹڈی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے وہ جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی گئی, لوگوں نے مزید جو ہے وہ اسٹڈی کی, آبزرویشنس کی, ایکسپیریمنٹس کیے, تو انہیں پتہ چلا کہ جو ہے ہم جو اسٹڈی کر رہے ہیں نیچر کو, اس میں 2 طرح کی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک ہمارے پاس لیونگ ہے اور ایک ہمارے پاس کیا ہے, نان لیونگ ہے, ٹھیک ہے. تو جو نان لیونگ تھیں انہیں فزیکل سائنسز کا نام دے دیا گیا, اور جو لیونگ تھیں انہیں بیولوجیکل سائنسز کا نام دے دیا گیا. تو ہمارے پاس جو نان لیونگ تھیں جنہیں ہم نے فزیکل سائنسز کا نام دیا, اس کی جب جو ہے مزید جو ہے وہ آگے اسٹڈی ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ اس میں جو ہے وہ اس کی مزید آگے جو ہے برانچز کی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کہ جو ہے وہ فزکس ہے وہ بھی نان لیونگ چیزوں کی اسٹڈی کے لیے دی ہے. فار ایگزامپل ہم ارتھ کی اسٹڈی کرتے ہیں, اس میں ہم جو ہے وہ ونڈ پیٹرنس کو اسٹڈی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اب سب کچھ ہو تو رہا ہے, نیچر میں چل رہا ہے, لیکن یہ لیونگ تو نہیں ہے نا چیزیں, یہ نان لیونگ ہے. اسی طرح کیمسٹری کی اسٹڈی ہے, جیولوجی ہے, میٹرولوجی ہے, اسٹرونومی ہے, یہ سب کچھ اس میں آتا ہے نان لیونگ کی کیٹیگری میں یہ فال کرتا ہے. نان لیونگ چیزوں کو مزید جو 5 ڈسٹنکٹ کلاسز میں اسٹڈی کر سکتے ہیں, جن میں ایک ہمارے پاس فزکس ہے. فزکس کیا ہے, فزکس جو ہے وہ اس میں ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ کوئی بھی میٹر ہے, ٹھیک ہے, اس کی اسٹیٹ کے بارے میں, اس کے اسٹرکچر کے بارے میں, ٹھیک ہے, اس کی جو فنکشنالٹیز کے بارے میں,
ٹھیک ہے، انرجی کے انٹریکشنز کے بارے میں، یہ سب کچھ جو ہے ہم فزکس میں اسٹڈی کرتے ہیں. نیکسٹ فردر میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن کلیئر کرتی ہوں. تو نیکسٹ ہماری جو ہے وہ کلاس ورک ہے کیمسٹری کی ہے. تو کیمسٹری میں جو ہے وہ ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ اس میں بھی اسٹڈی تو ہم میٹر کو ہی کرتے ہیں، لیکن ہم میٹر کی انٹرنل جو ہے وہ، جیسے کہ جو میٹر کس سے بنا ہوا ہے، ایٹم سے، مالیکیول سے، مطلب ہم اس کی مالیکیولر اسٹڈی کرتے ہیں، ہم اس کی اٹامک جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو جیولوجی ہے، جیولوجی ہمارے پاس کیا ہے، جیو جو ہے وہ ارتھ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہم ارتھ کی اسٹڈی کرتے ہیں جیولوجی میں، ہم جب ارتھ کے اسٹرکچر کو، ٹھیک ہے، اس کے جو وہ انٹرنل جو اسٹرکچر ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کی جو ہے مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ ہم ارتھ سے ریلیٹڈ سب کچھ ہم جیولوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں. اس طرح ہمارے پاس میٹرولوجی ہے. میٹرولوجی میں ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں، ہم اسٹارس کو، پلانٹس کو، ٹھیک ہے، گلیکسیز کو، ان کی اسٹڈی ہم کرتے ہیں. اسٹرونومی میں جو ہے وہ ہم ویدر کنڈیشنز کو، کلائمیٹ پیٹرنز کو، ٹھیک ہے، ونڈ پیٹرنز، مطلب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کچھ ہم اسٹرونومی میں اسٹڈی کرتے ہیں. اوکے. تو اب فزکس کیا ہے؟ فزکس جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے وہ، اچھا اب آپ کو بتایا کہ میٹر کیا ہوتا ہے. میٹر بیسیکلی جو ہے یہ آپ ایسے پڑھ تو چکے ہی ہیں پہلی کلاسز میں کہ میٹر ہوتا کیا ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو کہ میس رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا والیوم ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، میٹر ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی ایسی چیز جس کا میس ہے اور وہ جگہ گھیرتی ہے، اس کا وہ والیوم آکوپائی کرتی ہے، تو وہ کیا کہلاتی ہے، میٹر کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی بھی میٹر ہے تو اس میں انرجی بھی موجود ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ کیسے انرجی موجود ہوتی ہے؟ انرجی اس طرح کی، کوئی بھی چیز اگر اسٹل ایگزا پہ پڑی ہوئی ہے اس میں جو انرجی سٹور ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہم جو کسی چیز کو موو کرواتے ہیں تو بھی جو اس میں انرجی ہے تو وہ موو کر رہی ہے. ایک جگہ پہ پڑی ہوئی ہے کسی، ہم نے بال کو اوپر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے تو اس میں کیا ہے، پوٹینشیل انرجی. اوپر سے ہم اس کو نیچے پھینک رہے ہیں تو اس میں کائنیٹک انرجی ہے. اسی طرح ہیٹ ہے تو اس میں ہیٹ انرجی ہے. ٹھیک ہے. ساؤنڈ ہماری جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہے تو وہ ساؤنڈ انرجی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی میٹر ہے تو اس میں انرجی موجود ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو. ٹھیک ہے. تو فزکس ہمارے پاس کیا ہے؟ فزکس ہمارے پاس سائنس کی ایک ایسی برانچ ہے جس میں ہم میٹر، انرجی اور ان کے آپس میں انٹریکشن کو اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میٹر، انرجی اور ان کے آپس میں انٹریکشن کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں، فزکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا فزکس کا انٹروڈکشن، فزکس ہوتی کیا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ فزکس کے ہمارے ڈیلی لائف میں کیا کیا یوزز ہیں. مطلب ہم فزکس پڑھ تو رہے ہیں تو فزکس کو ہم کہاں یوز کرتے ہیں، کہاں ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے انٹرو میں بتایا کہ آج تک جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انسان کی، اس زندگی سے لے کر جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور آج اس زندگی تک کہ جب انسان جب آسائشوں میں رہ رہا ہے، تو یہ سب کچھ کس وجہ سے، یہ سب کچھ فزکس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو مطلب انسان نے جو اتنی ڈیولپمنٹ کی ہے یہ سب کچھ جو فزکس کے مرہون محنت ہے. ہماری جو ہے وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کوئی بھی لائف کا اگر ہم پارٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو مطلب ایسا نہیں کہ فزکس انوالو نہیں ہو رہی. فار ایگزامپل اگر ہم اپنی باڈی میں دیکھیں نا تو ہماری اپنی باڈی میں بھی فزکس کے لاز اپلائی ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر سب سے سمپل میں ایگزامپل دوں آپ کو بریتھنگ سسٹم کی. ٹھیک ہے. ہم جو سانس لیتے ہیں، اب ہمارے پاس جو فزکس کا ایک بوائلس لا ہے جو کہ ہمیں کہتا ہے کہ جو ہے وہ جو پریشر ہے وہ انورسلی پروپورشنل ہے والیوم کے. ٹھیک ہے. یا پھر والیوم انورسلی پروپورشنل ہے پریشر کے. مطلب اگر والیوم انکریز ہوگا تو پریشر ڈیکریز ہوگا، پریشر انکریز ہوگا تو والیوم جو ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گا. ایک دوسرے کے انورس ہیں یہ. ٹھیک ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ انہیل کرتے ہیں. انہیلیشن کے دوران جب آپ سانس اندر لے کر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اندر جو ہے وہ ریبس میں ایئر پریشر کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کم ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، باہر سے ہوا اندر اسی لیے لے کر جاتے ہیں تاکہ اندر اور باہر کا پریشر مطلب ایکول ہو جائے، ایئر بیلنس ہو جائے. تو کیا ہوتا ہے، اب ایئر اندر کیسے ٹریول کرتی ہے، اب اندر پریشر کم ہے لیکن لنگز جو ہیں وہ جو ہمارا اندر سرفیس ایریا ہے وہ انکریز ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. والیوم انکریز ہوا ہوتا ہے. جب اندر والیوم بڑا ہوا ہوتا ہے، مطلب ریبس جب ایکسپینڈ ہوئی ہوتے ہیں، مسلز ایکسپینڈ ہوئے ہوتے ہیں، تو باہر سے ہوا اندر جاتی ہے. ٹھیک ہے. باہر پریشر زیادہ ہوتا ہے، اندر پریشر کم ہوتا ہے، تو باہر سے ہوا اندر جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب ایکزیلیشن کے دوران کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اندر پریشر زیادہ ہوتا ہے ہوا کا. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ ریب مسلس کانٹریکٹ ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پریشر زیادہ ہے، والیوم جو ہے وہ کم ہوا ہے، تھوڑا ہوا ہے، تو
تو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو وہ ایئر ہے وہ باہر ایکسپیل آؤٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھنا ہماری باڈی میں ہی جو وہ فزکس کا لا اپلائی ہو رہا ہے. اسی طرح ہمارا جو سرکولیٹری سسٹم ہے ہماری جو ہے وہ مطلب ہمارا ہر جگہ پہ جو ہے وہ فزکس کے لاز اپلائی ہو رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم اپنی ڈیلی لائف میں بات کریں, ایزی ایگزامپلس لیں تو ہمارے پاس ریفریجریٹرز ہیں. ہر گھر میں ریفریجریٹر موجود ہے, تو اس میں جو ہے وہ تھرمو ڈائنمکس کے لاز یوز ہو رہے ہیں. ویکیوم کلینرز ہیں, تو ان میں بھی جو ہمارے پاس فزکس اپلائی ہو رہی ہے. الیکٹرانکس ہیں, ٹیلی کمیونیکیشن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہر جگہ پہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ جو ہے فزکس اپلائی ہو رہی ہے. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں ٹیلی کمیونیکیشنس کی, اب مواصلاتی جو نظام ہے, اب جو ہے وہ ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کے اتنی دور جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیلی فونس کے ذریعے, موبائل فونز ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اپنے پیغامات پہنچا سکتے ہیں. تو یہ سب کس وجہ سے ممکن ہوا؟ یہ سب فزکس کی وجہ سے ممکن ہوا. مطلب فزکس کی اسٹڈی ہمیں بتاتی ہے کہ جو کس طرح ہمارے جو ہے وہ ساؤنڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہے. ہمارے جو ہے وہ الیکٹرک سگنلز کس طرح جو ہے وہ ہمارا جو ساؤنڈ ویو ہے وہ کس طرح الیکٹرک سگنل میں چینج ہوتا ہے, اور وہ پھر ٹریول کرتی ہے, اور پھر جو ہے وہ دوسری طرف جا کے وہ دوبارہ ساؤنڈ میں چینج ہو جاتی ہے. یہ سب کچھ ہم کس میں اسٹڈی کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ ہم فزکس میں اسٹڈی کرتے ہیں. یوزز کی تو اب ہم نے بات کر لی کہ ہماری ڈیلی لائف میں فزکس کہاں کہاں یوز ہوتی ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فزکس کی برانچز کیا ہیں. ٹھیک ہے, فزکس کو ہم کن کن ڈویژنس میں اسٹڈی کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل ہمارے پاس ہے میکینکس. میکینکس ہمارے پاس کیا ہے؟ میکینکس میں ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہم چیزوں کی موشن کو اسٹڈی کرتے ہیں, ان کے کازز اور ان کے افیکٹس کو. مطلب کوئی چیز جب ریسٹ پہ ہے یا وہ چیز موو کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اگر موو کر رہی ہے تو وہ اس کے مطلب کیا کیا اس میں چینجز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے موومنٹ کے کیا کیا افیکٹس ہیں, کن کن چیزوں کی وجہ سے وہ چیز موو کر رہی ہے. ٹھیک ہے, مطلب ویلوسٹی ہے, ایکسلریشن ہے, اس نے کتنا ڈسپلیسمنٹ کور کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ہم میکینکس میں اسٹڈی کرتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہیٹ. ہیٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہیٹ میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اب نام سے ظاہر ہے کہ ہم اس میں ہیٹ کی نیچر کو اسٹڈی کرتے ہیں. ہم جو ہے وہ اس میں یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہیٹ کس طرح جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے جو وہ ٹرانسفر کے موڈس کیا ہیں, ان کے کیا کیا افیکٹس ہیں. فار ایگزامپل وہ جو ہے وہ بائی کنڈکشن موو کر رہی ہے, یا پھر کنویکشن کے ذریعے موو کر رہی ہیں, یا پھر ہم تک ریڈیشنس کے ذریعے پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ ہم کس میں اسٹڈی کرتے ہیں؟ ہیٹ میں اسٹڈی کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ ساؤنڈ ہے. ساؤنڈ میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس میں ساؤنڈ ویوز جو ہمارے پاس جنریٹ ہوتی ہیں, اب اس پہلے تو ان کی جنریشن کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ کس طرح جو ہے ہمارے پاس ساؤنڈ ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کی پروڈکشن کو, ان کی پراپرٹیز کو اسٹڈی کرتے ہیں, اور ہمارے پاس ساؤنڈ ویوز کے ذریعے جو ہے وہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے جو فزیکل اسپیکٹس کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کس طرح جو ہے وہ ٹریول کرتی ہیں جیسے دوسری جگہ جو ہے وہ, یہ سب کچھ ہم کس میں اسٹڈی کرتے ہیں؟ ساؤنڈ میں اسٹڈی کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ لائٹ ہے. لائٹ جو ہے وہ اس میں ہم جو ہے وہ لائٹ کی جو ہے وہ پراپرٹیز, اس کی جو ہے وہ ورکنگ, اس کی جو فزیکل اسپیکٹس, مطلب لائٹ کی بھی جو ہے موومنٹ کو کس طرح جو ہے موو کرتی ہے جیسے دوسری جگہ. ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ اس کو آپٹکس بھی کہتے ہیں, تو ہم آپٹیکل انسٹرومنٹس, ٹھیک ہے, لینسز وغیرہ کی اسٹڈی ہم جو ہے وہ مررس کو اسٹڈی کرتے ہیں. سب کچھ کس میں آ جاتا ہے؟ لائٹ میں آ جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم. الیکٹرومیگنیٹزم اس میں جو ہے وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں چارجز کو, افیکٹس کو, اور مطلب جو ہے وہ چارجز کی اسٹڈی ہم الیکٹریسٹی میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم کا آپس میں ریلیشن شپ, کس طرح جو ہم الیکٹریسٹی سے میگنیٹزم جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں, کس طرح جو وہ ہم میگنیٹزم سے الیکٹریسٹی جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ہم اس میں اسٹڈی کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ پلازما فزکس ہے. پلازما اب جو ہے وہ بیسیکلی شروع سے ہم لوگ یہ پڑھتے آتے ہیں کہ ہمارے پاس میٹر کی 3 اسٹیٹس ہیں, سالڈ ہے, لیکوڈ ہے, گیس ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس ایک 4th اسٹیٹ آف میٹر بھی ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ کیا ہے؟ پلازما ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ آئنک فارم میں ہوتا ہے, تو جو ہے وہ یہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے؟ 4th اسٹیٹ آف میٹر کہلاتی ہے. تو یہ جو ہے وہ ہم پلازما کی اسٹڈی اس میں کرتے ہیں, تو اس کا نام کیا ہے؟ پلازما فزکس ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ نیوکلیئر فزکس. نام سے ہی ظاہر ہے, ہم جو ہے وہ نیوکلیس ہے, نیوکلیس کا اسٹرکچر,
ٹھیک ہے، اس کی پراپرٹیز، اس کے اندر جو پارٹیکلز موجود ہیں، پروٹونز، نیوٹرونز، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان کے جو سب پارٹیکلز ہیں، یہ سب کچھ جب ہم کس میں اسٹڈی کرتے ہیں؟ نیوکلیئر فزکس میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ اٹامک فزکس ہے۔ اٹامک فزکس میں بھی جو ہے وہ ہم ایٹم کے اسٹرکچر، اس کی پراپرٹیز، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے وہ ایگزسٹنس، یہ سب کچھ جو ہے وہ ہم اٹامک فزکس میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جیو فزکس ہے۔ تو جیو فزکس میں جو ہے وہ ہم یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جیو مینز ارتھ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے وہ اس میں ارتھ کی اسٹڈی کرتے ہیں، ارتھ کے انٹرنل اسٹرکچر کو، انٹرنل اسٹرکچر میں جو اس کے ہم ڈفرینٹ پلیٹس ہیں، ہر لحاظ سے اس کی موومنٹ کو سب کچھ جو ہم کس میں اسٹڈی کرتے ہیں؟ جیو فزکس میں اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، تھینک یو۔